बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आबे ज़मज़म सिर्फ एक पानी नहीं बल्कि एक अजीम मौजज़ा है। अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए एक अजीम नेमत है। ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो में आपको आबे ज़मज़म के ऐसे हक़ाइक़ सुनने और देखने को मिलेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ख़वातीनो हज़रात, याद रहे कि ज़मज़म सब पानियों का सरदार है और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का खोदा हुआ चश्मा है। ज़मज़म का पानी शीरख्वार हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के बहाने अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 साल कबल एक मौजज़े की सूरत में मक्का मुकरमा के बे आबो गया रेगिस्तान में जारी किया था, जो आज तक जारी है। जरा तसव्वुर करें, सहराए अरब के तपते सुलगते रेगिस्तान में 2 खाली पहाड़ हैं जहां एक बच्चा प्यास की शिद्दत से एड़ियां रगड़ रहा है। माँ ये मंजर देखकर होल खा रही है। मशकीज़े में मौजूद पानी कब का खत्म हो चुका है। सहरा की तपती दोपहर और झुलसाती लौ के थपेड़ों ने उन्हें नढाल कर दिया है। माँ अपने बेटे को बिलबिलाता, सिसकता और तड़पता न देख सकी। पानी की तलाश में सामने मौजूद सफा के पहाड़ पर चढ़ गई, लेकिन पानी न मिला और उस पहाड़ से उतरकर तेजी से दूसरी तरफ मौजूद मरवा नामी पहाड़ पर जा पहुंची। 3-4 चक्कर लगाकर ममता की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर वापिस लौट आई। बेटे को पहले की तरह तड़पता बिलकता देखकर वापिस पलटी। दोबारा से फिर वही चक्कर लगाए। एक पहाड़ से उतरकर दूसरे पहाड़ पर चढ़ जाती। पानी की तलाश में मजबूर और लाचार माँ इन पहाड़ों के 7 चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन पानी कहीं ना मिला। और फिर बेकरार माँ दौड़कर अपने बच्चे की तरफ आई, जो और ज्यादा नढाल हो चुका था। ख़वातीनो हज़रात, सैकड़ों माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाला खुदा ये मंजर देख रहा था। उसने फौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वहां भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने एड़ी जमीन पर मारी और जमीन से पानी का चश्मा उबल पड़ा। बज़ाहिर आखिरी सांस लेते हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेताब माँ हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उबलता पानी का चश्मा देखकर खुशी से नहाल हो गईं और पानी के गिर्द मुंडेर बना दी ताकि पानी इधर उधर न जाए। इसी बारे में सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, अगर हाजरा अलैहिस्सलाम उस पानी के गिर्द मुंडेर न बनाती तो आज ये पानी एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता। इस अजीब व गरीब पानी ने माँ बेटे को खजूर और खाने से भी बेनियाज कर दिया। पानी पीते ही प्यास के साथ साथ भूख का एहसास भी मिट गया। दोस्तों, रवायात बताती हैं कि अभी चंद दिन न गुजरे थे कि बनु जरहम का एक काफिला वहां से गुजरा। देखा कि मक्का की घाटियों पर परिंदे उड़ाने भर रहे हैं। उनके लिए यह मंजर हैरान कुन और नाकाबिले यकीन था। इस इलाके में तो खाक उड़ा करती थी, लौ का गुजर होता था। वो हैरान थे कि ये परिंदे यहाँ कैसे। अरब के रेगिस्तानों में तो परिंदे सिर्फ पानी वाली जगह पर ही नजर आते थे। इस जुस्तजू ने उन्हें उस घाटी की तरफ आने पर मजबूर कर दिया। पानी का चश्मा और माँ बेटे को देखकर वो हैरान रह गए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। बनु जरहम के काफिला के लोग ये वाक़या सुनकर बेहद मुतासिर हुए और माँ बेटे की अजमत उनके दिलों में बैठ गई। उन्होंने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से वहां बसने की इजाजत मांगी तो उन्होंने बखुशी इजाजत दे दी। यूं सहराए अरब का ये बंजर और वीरान रेगिस्तान आबाद हो गया और यही मंशाए खुदाबंदी थी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उस कबीले के सरदार उमर बिन मक्कास की बेटी के साथ शादी कर ली। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा हुई और उसको बनु बकर कहा जाने लगा। बनु जरहम और बनु बकर बाहमी इत्तफाक और इत्तेहाद से कई साल तक रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनमें इख्तलाफ शुरू हुए, जो इस कदर बढ़े कि बनु बकर ने बनु जरहम को इलाके से निकाल दिया। ख़वातीनो हज़रात, रवायात बताती हैं कि बनु जरहम ने उस इलाके को छोड़ने से पहले खाना काबा का सारा खजाना, गुलाफ काबा और कीमती तलवारें ज़मज़म के कुएं में डाल दी
اور مٹی سے کنویں کو بند کر کے زمین کو برابر کر دیا تھا، اور یوں آب زمزم کے ارد گرد کا علاقہ پھر ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا، لیکن اب آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کر رہ گیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سال ہر سال گزر گئے۔ 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگران مطلب بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ عبد المطلب کو حاجیوں کے امور کا نگران بنا دیا گیا۔ عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھودے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی، کوئی کہہ رہا تھا طیبہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا طیبہ کیا ہے۔ اگلی رات پھر خواب آیا، براہ کو کھودو، مگر وہ براہ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب میں کہا گیا مجموعہ کو کھودو، لیکن یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا اور کہا زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ جواب ملا زمزم وہ ہے جس کا پانی ختم نہ ہوگا، یہ خشک نہ ہوگا، حاجیوں کو خاطر خواہ سیراب کرے گا۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں چیونٹیوں کی بہت سی بلیں ہیں اور ایک قوا زمین کو ریتتا رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا اور کہا اس جگہ پر بتوں کے نام کی قربانی دی جاتی ہے، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبد المطلب نے سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش نے اپنے بیٹے کی کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن کی انتھک محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے رہے۔ زمزم کا کنواں نکل آیا اور عبد المطلب کے ہاتھ بیش بہا خزانہ لگا جو بنو جرہم نے دفنایا تھا۔ خزانہ دیکھ کر قریش کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے صاف صاف انکار کر دیا۔ قریش بھی ٹلنے والے نہیں تھے، انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دے دی۔ خواتینوں حضرات ابن اسحاق کی روایت ہے کہ معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر عبد المطلب نے پیشکش کی معاملہ کا تصفیہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی با علم اور دانش مند شخص پر فیصلہ چھوڑا گیا۔ اہل قریش نے کہا کہ شام میں رہنے والی قبیلہ بنو سعد کی کہنا ہی اس کا فیصلہ کر سکے گی۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی اور مختلف قبائل کے نمائندہ افراد کے ہمراہ شام کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ فاصلہ طویل تھا، راستے میں میلوں پر پھیلے صحرا سے گزرنا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ صحرا میں اکثر لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ پیاس کے مارے لوگوں کی جان نکلنے لگی۔ جن کے پاس چند گھونٹ پانی تھا انہوں نے دوسرے کو دینے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے ساتھی زندگی سے مایوس ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لیں تاکہ جو پہلے مر جائیں ان کو دوسرے دفنا دیں۔ عبد المطلب سے ان کی حالت دیکھ ہی نہ گئی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کی بجائے سفر جاری رکھا جائے، شاید کوئی بستی نظر آ جائے۔ کہتے ہیں عبد المطلب نے اونٹنی پر سوار ہو کر اسے کھڑا کیا تو نیچے سے شیریں اور عمدہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ خوشی کے ان لمحات میں عبد المطلب نے زور سے نعرہ لگایا، سب نے پانی پیا اور اپنے برتن بھر لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام قبائل کے نمائندہ افراد حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب اب ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، قدرت نے رستے میں ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب ہم تم سے زمزم کے مسئلے پر نہیں جھگڑیں گے۔ جس ذات نے اس بے آب و گیارہ ویرانے میں تمہارے لیے یہ چشمہ جاری کیا ہے، بے شک اسی نے تمہیں زمزم عطا کیا ہے۔ خواتینوں حضرات، اس کنویں کی عظمت تو دیکھیے۔ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا اور اس کی وجہ ان کی والدہ بنی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پانی جاری کیا اور اس پانی کو انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے، جس میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس میں سے کچھ پانی نوش فرمایا، پھر اس میں کلی کر دی اور ڈول کو کنویں میں انڈیل دیا۔ گویا یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جھوٹا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ پانی بڑی عقیدت والا پانی ہے، اسی لیے تو پوری دنیا کے مسلمان جب بھی مکہ مکرمہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ یہ بابرکت تحفہ ضرور لے جاتے ہیں۔ اس پانی کے اور بھی بہت سے فضائل اور فوائد ہیں جو آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ یہاں آپ کو آب زمزم کے کنویں کے بارے میں بتاتے چلیں۔ یہ کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ یعنی کہ 30 میٹر اور اس کے دھانے کا قطر تقریباً 3 فٹ 7 انچ سے لے کر 8 فٹ 9 انچ تک ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرم کے اندر اور باہر کے مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے، اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس پانی کی ایک گھنٹے میں کتنی مقدار نکالی جاتی ہے جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ایک عربی اخبار کے مطابق 68,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جاتا ہے، اور مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر دور ایک کارخانہ میں یومیہ 2 لاکھ گیلن آب زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اتنا پانی نکالنے کے باوجود اس پانی میں کمی نہیں آتی۔ آب زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے، اور جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ زمزم کا کنواں پانی کے کم ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ کھودا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ سن 2023 ہجری میں اس کی اکثر دیواریں منہدم ہو گئی تھیں اور اندر بہت سا ملبہ جمع ہو گیا، اور اس وقت طائف کے ایک محمد بن بشیر نامی شخص نے اس کی مٹی نکالی اور بقدر ضرورت اس کی مرمت کی تو پانی بھرپور آنے لگا۔ تاریخی کتب میں یہ واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی دیوانہ کنویں کے اندر کود پڑا تھا، اس کو نکالنے کے لیے ساحل جدہ سے غوائز بلائے گئے۔ بمشکل اس کی ناش ملی اور کنویں کو پاک صاف کرنے کے لیے بہت سا پانی نکالا گیا۔ اس لیے 1020 ہجری میں سلطان احمد خان کے حکم سے آب زمزم کے اندر سطح آب سے 3.25 فٹ نیچے لوہے کا ایک جال ڈال دیا گیا تھا تاکہ آئندہ اس طرح کے کسی بھی واقعے سے بچا جا سکے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ 1039 ہجری میں سلطان مراد خان مرحوم نے جب کعبہ شریف کو از سر نو تعمیر کیا تو آب زمزم کی بھی نئی بہترین تعمیر کی گئی۔ تہے آب سے اوپر تک سنگ مرمر سے مزین کر دیا گیا اور زمین سے 1 گز اونچی 2 گز عریض منڈیر بنوائی گئی۔ ارد گرد چاروں طرف 2-2 گز کا سنگ مرمر فرش بنا کر اس پر دیواریں اٹھا دی گئیں اور ان پر چھت پاٹ کر ایک کمرہ بنوا دیا جس میں سبز جالیاں لگا دی گئی تھیں۔ خواتین و حضرات، یوں تو آب زمزم کے کنویں کی کافی پرانی تاریخ ہے۔ موجودہ دور میں آب زمزم کس حال میں ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، جس کے بارے میں جان کر آپ ورطۂ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ یہ پانی کیسے قدرت کا ایک عظیم کرشمہ ہے۔ یہ تفصیلات بتانے سے پہلے آپ کو آب زمزم کے فضائل بتاتے ہیں جو کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور آب زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے انہوں نے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھر سینہ بند کر دیا۔ اب وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آسمانی دنیا کی طرف لے چلے۔ آسمانی دنیا کے دروغہ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دروازہ کھولو۔ انہوں نے دریافت کیا، کون صاحب ہیں؟ کہا، جبرائیل۔ خواتین و حضرات، اب اس پانی کی فضیلت اور شان کا خود ہی اندازہ لگائیے کہ اس پانی کی کیا شان ہوگی جس پانی سے دو جہاں کے آقا
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दिल को गुस्ल दिया गया, और वो भी अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। ख़वातीनो हज़रात, इसके अलावा भी कई अहादीस ज़मज़म के पानी की फजीलत में वारिद हुई हैं। सही मुस्लिम में आबे ज़मज़म को पानी के साथ खुराक भी करार दिया गया है और बीमारियों के लिए दवा भी फरमाया गया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कैसा बबरकत पानी है, कैसा मुबारक पानी है कि जिसको पीते वक्त इंसान जो गुमान करेगा उसको वो मिलेगा। बीमारी से शिफा चाहेगा तो शिफा पाएगा, किसी और मकसद की नीयत करेगा तो वो मकसद पूरा होगा। ये इस पानी का मौजज़ा है, लेकिन आज हमारे यकीन कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए हमें अक्सर औक़ात ये फ़ज़ाइल हासिल नहीं होते, वरना अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल में ज़र्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस बात की तशरीह अहले इल्म यूं भी फरमाते हैं कि आबे ज़मज़म जिस मकसद के लिए पिया जाए वही पूरा हो जाता है, इसका यकीन होना चाहिए। मगर कभी अल्लाह ताला अपनी हिकमत के तहत इसके बदले में दूसरी नेमत अता फरमा देते हैं, या इसके बदले कोई बला टाल देते हैं, या इसका अजर सवाब आखिरत में महफूज फरमा देते हैं, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे के हक़ में ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मेरे बंदे के लिए क्या बेहतर है। इसके अलावा बाज़ गुनाह की दुआ भी कबूलियत में रुकावट बन जाते हैं, जैसे हराम की कमाई, वालिदैन की नाफरमानी, किसी की हक तलफी, क़िता रहमी वगैरह। ये भी मलहूज़ खातिर रहे कि जिस नीयत से पानी पी रहा है उसको हासिल करने का सबब भी इख्तियार करे, क्योंकि ये भी दुआ के आदाब में से है। और आज हमारी दुआओं में क्या रुकावटें हैं हम सब बेहतर जानते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आबे ज़मज़म का जायका कदरे नमकीन है। ये पानी दुनिया के पानियों में ज़्यादा भारी, ज़ुद हज़म और शाफ़िए अमराज पानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैतुल्लाह का तवाफ़ करे, मकामे इब्राहिम के पीछे 2 नफल पढ़े और आबे ज़मज़म पिए तो उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और फरमाया जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आबे ज़मज़म हर गर्ज़ के लिए है, यानी हर मर्ज़ के लिए भी, और इसको पीकर जो दुआ करोगे वो कबूल होती है। इसी तरह इब्न क़य्यम जौज़िया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ज़मज़म सब पानियों का सरदार और सबसे ज़्यादा शर्फ़ और कदर वाला है, लोगों के नफूस को सबसे ज़्यादा मरगूब और बहुत कीमती है, जो कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के खोदे हुए चश्मे और अल्लाह ताला की तरफ से इस्माईल अलैहिस्सलाम की तिश्नगी दूर करने वाला पानी है। प्यारे दोस्तों, इस पानी के हवाले से अहादीस की कुतब में एक वाक़या यूं नकल किया गया है। सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जब वो काबा के पर्दों पीछे 40 दिन तक मुकीम रहे और उनका खाना सिर्फ ज़मज़म था, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, तुम कब से यहाँ मुकीम हो? तो अबू ज़र कहते हैं, मैंने जवाब दिया 30 दिन 30 रातों से यही मुकीम हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तेरे खाने का इंतज़ाम कौन करता था? वो कहते हैं, मैंने जवाब में कहा, मेरे पास तो सिर्फ ज़मज़म ही था, इससे मैं इतना मोटा हो गया कि मेरे पेट के तमाम कस बल निकल गए और मेरी सारी भूख और कमज़ोरी जाती रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, बिलाशुबा ज़मज़म बाबरकत और खाने वालों के लिए खाने की हैसियत रखता है। एक रिवायत में ये अल्फाज भी हैं कि ये बीमार की बीमारी की शिफा है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत के अंदाज बड़े अजीब और निराले हैं। ये अल्लाह ताला का अपने बंदों पर कितना अजीम फजल और रहमत है कि उसने ज़मज़म में हर बीमारी की शिफा रख दी है। अल्लाह ताला ने अपने ख़ास रहम और फजल से ज़मज़म के ज़रिए कितने ही लोगों को शिफा अता फरमाई और बेशुमार अब भी अल्लाह पाक की इस अनायत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और ता क़यामत होते रहेंगे। ज़मज़म के शिफा होने के हवाले से चंद रिवायात पेश खिदमत हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रूए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन पानी ज़मज़म है, जिसमें बाम की तरह ग़िज़ाइयत भी है और मर्ज़ के लिए शिफा भी है। ख़वातीनो हज़रात, जामे तिर्मिज़ी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जमजम को मुख्तलिफ बर्तनों और मशकीज़ों में भर कर ले जाते और मरीजों पर डालते और उन्हें पिलाते। इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जमजम का पानी हर उस मकसद के लिए काफ़ी है जिसके लिए पिया जाए। जो शख्स किसी भी मर्ज से शिफा के लिए पिए अल्लाह ताला उसको शिफा देते हैं, और जो भूख की वजह से पिए अल्लाह ताला उसका पेट भर देते हैं, और जो किसी और ज़रूरत के लिए पिए अल्लाह ताला उसकी वो ज़रूरत पूरी फरमाते हैं। दोस्तों, इन रवायात से मालूम हुआ कि जमजम ग़िज़ा, दवा और हर मकसद के हुसूल के लिए बेनज़ीर चीज़ है। आइए इस हवाले से चंद वाक़यात आपको बताते हैं जो इन रवायात की तायीद करते हैं। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अबू बकर बिन मोहम्मद बिन जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह ने मुहद्दिस इब्न खज़ीमा रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ नक़ल किया है कि एक मरतबा उनसे पूछा गया कि आपको ये अज़ीमुश्शान इल्म किस तरह हासिल हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जमजम का पानी जिस नीयत से पिया जाए वही फ़ायदा देता है। मैंने जब भी जमजम पिया अल्लाह ताला से इल्म नाफ़े का सवाल किया। इमाम तक़ियुद्दीन फ़ारसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शेख अहमद बिन अब्दुल्ला नबीना हो गए थे। उन्होंने जमजम बिनाई वापस लौटने की नीयत से पिया, बस उनकी बिनाई वापस लौट आई। प्यारे दोस्तों, तारीख़ कुतुब में ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि उलमा कराम ने इस हदीस पे तजुर्बा किया और अपनी वो मुराद पाई जिसकी उन्होंने नीयत की। रिवायात में आता है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने जब हज किया तो वो जमजम के पास आए तो कहने लगे, ऐ अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम उसी चीज़ के लिए है जिसके लिए नोश किया जाए, और इसमें रोज़े क़यामत की तिश्नगी और प्यास से बचने के लिए इसे पी रहा हूँ। इसी तरह आब जमजम की फजीलत में इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं और मेरे अलावा दूसरों ने भी जमजम पी कर तजुर्बा किया कि इससे अजीब व गरीब किस्म की बीमारियां जाती रहती हैं, और मुझे जमजम के साथ कई एक बीमारियों से शिफा नसीब हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे निजात हासिल कर चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, आप इस मुबारक पानी यानी जमजम के फ़ज़ाइल और बरक़ात मुलाहिज़ा कीजिए कि इस मुबारक पानी के अंदर अल्लाह ताला ने कैसी बरक़ात रखी हैं। इस पानी में ना सिर्फ शिफा रखी है बल्कि इसमें हर मुराद का पूरा होना रख दिया गया है। जिस भी मुराद के लिए इसको पिया जाए बस मामला यकीन का है। जिसने फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन कर लिया उसने अपनी मुराद पाली। दोस्तों, साइंस की तहकीकात इस पानी के बारे में क्या कहती हैं, ये बताने से पहले आपको जमजम पीने का मसनून तरीका बताए देते हैं। याद रहे कि आब जमजम पीने का मसनून और अफजल तरीका ये है कि खड़े होकर किबला की तरफ रुख करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पिया जाए। इंसान खास सऊदी अरब में रहता हो या सऊदी अरब से बाहर हो, आब जमजम में जब तक चाहें दूसरा पानी मिलाकर फैज़ ले सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। अगरचे पूरी ज़िंदगी आब जमजम में दूसरा पानी मिलाकर पीते रहें, और जब भी आब जमजम पिएं तो ये पानी पीने से पहले अपनी दुनिया और आखिरत के लिए दुआ मांग लिया करें। प्यारे दोस्तों, चलिए अब आपको आब जमजम पर होने वाली साइंसी तहकीकात के बारे में बताते हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ साइंसी लेबार्ट्रियों में मुख्तलिफ औकात में की गईं। इन तहकीकात में क्या इंकशाफात हुए जानकर आपके औसान खता हो जाएंगे। कहते हैं 1971 में एक डॉक्टर ने आब जमजम को पीने के लिए गैर मौजू करार दिया। उसकी वजह बयान करते हुए कहा, चूंकि काबा शरीफ मक्का मुकरमा के दरमियान में सतह समंदर से नीचे वाक़या है और ऐन मुमकिन है कि आब जमजम के कुएं में गैर मायारी पानी की काफ़ी मिकदार जमा हो गई हो। जब ये खबर शाह फैसल मरहूम तक पहुंची तो उन्होंने तहकीकात का हुक्म दे दिया और जमजम के पानी के नमूने यूरोपियन लेबॉर्ट्रीज में भिजवाए गए। केमिकल इंजीनियर महिउद्दीन अहमद कहते हैं, जो कि उस वक्त सऊदी अरब के वजारत ज़राअत और पानी में काम कर रहे थे, उन्हें नमूने इकट्ठे करने के लिए चुना गया। कहते हैं यह पहला मौका था जब उन्हें कुएं को देखने का मौका मिला। इस पर यकीन करना मुश्किल था कि एक छोटा तालाब जिसकी लंबाई 18 फुट से ज़्यादा नहीं और इसकी चौड़ाई 14 फुट है,
یہ تالاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لاکھوں گیلن پانی ہر سال حجاج کرام کو مہیا کر رہا ہے۔ مختلف مقامات سے اسے جانچا گیا، پانی کی گہرائی دیکھی گئی، لوگوں کے نہانے والی جگہ سے پانی بند کیا گیا، پھر تالاب میں اترے۔ جب ان کے کندھوں تک پانی آ گیا تو کنویں میں ایک جانب سے دوسری جانب حرکت کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ کہیں سے پانی کنویں میں تو نہیں آ رہا، مگر انہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ پانی کے منبع کو دیکھنے کے لیے واٹر سیکشن پمپ کے ذریعے پانی کی بڑی مقدار کو محفوظ جگہوں پر ذخیرہ کر کے پانی کی سطح کم کی جا سکتی ہے۔ جب پانی باہر کھینچا جا رہا تھا تو انہیں ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی جس سے یہ پتہ چل سکے کہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ انہوں نے اپنے ماتحت سے کہا کہ پھر پانی میں جائے۔ اس آدمی نے پورے کنویں میں چکر لگاتے ہوئے اپنے پیروں سے نیچے ریت کو محسوس کیا۔ پانی نکالنے کے عمل کے دوران ہی نیا پانی اسی مقدار میں بھرنا شروع ہو گیا جس مقدار میں پانی کھینچا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے پانی کی سطح میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ دراصل یہ اس پانی کا معجزہ ہی ہے کہ اس کی مقدار کو رب تعالیٰ نے کم نہیں ہونے دیا۔ جتنا زیادہ پانی نکال لو، پانی میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کے دل کو یہ بات لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ایک بار سبحان اللہ ضرور تحریر کیجئے گا۔ البتہ یورپین لیبارٹریز میں بھیجنے کے لیے کئی نمونے لیے گئے۔ مکہ سے جانے سے قبل شہر کے دوسرے کنووں کے متعلق پوچھنے پر بتایا گیا کہ اکثر ان میں سے خشک ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تحقیقات کے دوران زمزم اور مکہ کے دوسرے پانیوں میں جو فرق پایا گیا تھا وہ کیلشیم اور میگنیشیم جیسی نمکیات کا تناسب تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تھکے ماندے حاجیوں کو صرف زمزم کا پانی ہی چست اور توانا رکھتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف کیا کہ زمزم میں فلورین کا مرکب بھی پایا جاتا ہے جو کہ مختلف قسم کے بیکٹیریا کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے، اور یورپین لیبارٹریز کے نتیجہ کے مطابق یہ پانی پینے کے لیے موزوں ترین پانی قرار دیا گیا، اور یوں اس ڈاکٹر کا دعویٰ جھوٹ ثابت ہوا جس نے اس مقدس پانی کے بارے میں اپنی غلیظ سوچ کا اظہار کیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ بھی قابل توجہ امر ہے کہ سینکڑوں سالوں سے زمزم کا کنواں خشک نہیں ہوا اور ہمیشہ حجاج کرام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی رہا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں سے ہر سال مسلمان یہاں آنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور یہی پانی پیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اس قدرتی پانی کو کسی کیمیائی عمل سے نہیں گزارا جاتا، نہ کلورین ملائی جاتی ہے۔ عام کنووں میں مختلف قسم کے پودے اگ آتے ہیں، جیسے فنجائی جم جاتی ہے جس سے پانی کا ذائقہ اور بو تبدیل ہو جاتے ہیں، مگر زمزم کے کنویں میں کوئی پودا یا فنجائی وغیرہ نہیں لگتی، نہ اس چشمہ میں فنجائی پیدا ہوتی ہے اور نہ برتن وغیرہ میں رکھے ہوئے آب زمزم میں یہ فنجائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے اس پانی کی خاص خاصیت ہے جو کسی اور پانی میں موجود نہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جدید طبی تحقیقات کے مطابق آب زمزم میں ایسے اجزاء، معدنیات اور نمکیات موجود ہیں جو کہ انسان کی غذائی اور طبی ضروریات کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ اب تو سعودی عرب کی حکومت نے اس بات کا اہتمام کر رکھا ہے کہ ہر 4 گھنٹے بعد زمزم کے پانی کا جدید ترین لیبارٹریوں میں ہر لحاظ سے معائنہ کیا جاتا ہے۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں آب زمزم کے بارے میں بے شمار انکشافات ہو رہے ہیں۔ آب زمزم کی کیمیائی تحقیقات اور طبی مطالعے سے معلوم ہوا کہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں جو معدہ، جگر، آنتوں اور گردوں کے لیے بالخصوص مفید ہیں۔ پیارے دوستو، جدید دور میں سائنسی ترقی کے بعد اب آب زمزم سپلائی کرنے سے قبل اور بھی گہری چھان بین اور جانچ کی جاتی ہے۔ الٹرا وائلٹ شعاؤں سے پانی کو گزارا جاتا ہے۔ اگر اس میں جراثیم ہوں تو وہ مر جائیں۔ حالانکہ اس مقدس پانی میں جراثیموں کا پایا جانا ناممکن ہے، پھر بھی سعودی حکومت کی طرف سے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ آب زمزم انفرادی طور پر فروخت کرتے ہیں غیر قانونی ہیں اور وہ پانی ملاوٹی بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر سعودی حکومت نے پابندی بھی لگا رکھی ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ آب زمزم کی صفائی کے لیے اس کے پانی کو اسٹین لیس اسٹیل کے پائپ کے ذریعے کولنگ سٹیشن بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ زائرین کے پینے کے لیے پہنچتا ہے۔ پانی کی صفائی ستھرائی اور اس کے تحفظ پر 24 گھنٹے نظر رکھی جاتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق قدرتی پانی میں آرسینک کی مقدار 10 مائکرو گرام فی لیٹر ہوتی ہے۔
اگر یہ مقدار اس سے آگے نکل جائے تو خطرناک ہو جاتی ہے۔ اس سے گردے اور لیور فیل ہو سکتے ہیں اور کینسر بھی ہو سکتا ہے، اور آب زمزم میں آرسینک کی مقدار اس شرح سے کافی کم ہے۔ پیارے دوستو، زمزم کی پاکیزگی اور اس کی صحت کے بارے میں شبہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ صدیوں سے لوگ اس پانی کو پیتے آ رہے ہیں اور اس کے پینے سے کسی کے بیمار پڑنے کی خبر آج تک نہیں ملی، بلکہ اس کے مستقل استعمال سے بیماریوں کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ آب زمزم کی کوالٹی کے بارے میں ہمیشہ تحقیقات ہوتی رہی ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اس پانی سے کسی کو کسی قسم کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ اس میں شفا کے اجزاء شامل ہیں۔ اس کو جس بیماری میں شفا کی نیت سے پیا جائے، اس سے ویسا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اس نیت سے زمزم پیے کہ اس کو فلاں بیماری ہے اور اللہ اس پانی سے اسے ٹھیک کر دے، تو وہ بیماری واقعی دفع ہو جاتی ہے۔ آپ کو ایک جاپانی ڈاکٹر کی آب زمزم پر تحقیق کے نتائج بھی بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی، جاپان کے ایک ماہر سائنسدان ڈاکٹر میسارو ایمینو نے اپنے ایک تجزیے میں کہا کہ آب زمزم میں ایسی خصوصیت ہے جو دنیا کے کسی پانی میں موجود نہیں۔ انہوں نے نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے اس سلسلے میں متعدد تحقیقات کی ہیں، جس سے پتہ چلا کہ اگر زمزم کا ایک قطرہ عام پانی میں ملا دیا جائے تو اس میں بھی وہی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو آب زمزم میں ہیں۔ آب زمزم کے خواص کو کسی بھی طرح سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس پانی کا ایک قطرہ اپنے اندر جو انفرادیت رکھتا ہے، دوسرے پانی میں موجود نہیں۔ سائنسدانوں نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی پتہ لگانے سے قاصر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تو قدرت کے کرشمے ہیں، اور قدرت کے کرشموں اور معجزات کو کون پرکھ سکتا ہے؟ یاد رہے کہ سائنس تو ایک محدود سا علم ہے جس کا تعلق انسانی عقل کے ساتھ ہے، اور یہ معجزات اور کرشمات آسمانی ہیں جس میں رب کائنات کی قدرت اور حکمت موجود ہوتی ہے۔ ان کو سمجھنا آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بس کی بات نہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، اسی جاپانی سائنسدان نے ایک انکشاف اور بھی کیا، وہ یہ کہ مسلمان کھانے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور یہی بسم اللہ پانی پر پڑھی جائے تو اس میں عجیب قسم کا تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ خوردبین کے ذریعے بسم اللہ پڑھے گئے پانی کو دیکھا گیا تو پتہ چلا پانی کے قطرے اپنی شکل پھول کی طرح بنا لیتے ہیں، اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ پانی کے قطرے نے کلام الہی کا اثر قبول کیا ہے اور شگفتہ انداز میں دکھائی دے رہا ہے۔ جبکہ یہ بھی ریکارڈ کیا گیا، جب پانی کے ایک قطرے پر شیطانی کلمات پڑھے گئے اور برے الفاظ ادا کر کے اس پر دم کیا گیا، تو خوردبین کی مدد سے یہ دکھائی دینے لگا کہ پانی کے اس قطرے نے اپنی شکل تبدیل کر لی اور اس کی صورت انتہائی خراب دکھنے لگی۔ خواتین و حضرات، اپنی طویل تحقیق میں جاپانی سائنسدان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کھانا کھانے اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے اسلامی حکم کا تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس کے کتنے روحانی فوائد ہوتے ہیں۔ دوستو، اس جاپانی سائنسدان کے انکشافات نے پوری دنیا کو ششدر کر دیا، لیکن دوستو، ایک مسلمان کے لیے ان باتوں کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی یہ تاثیر ہونا تو معمولی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت اونچی ہے۔ ان ناموں کی کیا مٹھاس اور تاثیر ہے، یہ تو اللہ والے ہی جانتے ہیں۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں جاپانی پروفیسر کی آب زمزم پر تحقیق کی۔ تحقیقات کے بعد اس پروفیسر کا کہنا ہے کہ آب زمزم کی بعض خصوصیات کا پتہ ضرور لگایا گیا ہے، لیکن ابھی تک آب زمزم کی مکمل خاصیت اور مخصوص ترکیبی صورت کا پتہ چلانا تحقیق کے مراحل میں ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ جاپان کے یہ سائنسدان ایک تحقیقی انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں، اور وہ گزشتہ 2 دہائیوں سے پانی کی خصوصیات اور اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل، بالخصوص قرآنی آیات کی اثر پذیری اور انسانی جنس و روح اور اس پر ہونے والے اثرات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے آب زمزم کے حوالے سے اس بات کا انکشاف کیا کہ یہ دنیا کا واحد پانی ہے جو اثر پذیری میں بے مثال ہے، اور اگر اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر لیا جائے تو اس کے اثرات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر بار کی جانے والی تحقیق میں آب زمزم اور عام پانی کے حوالے سے نئی باتیں سامنے آئی ہیں، جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ آب زمزم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک انعام ہے، ایک معجزہ ہے، اور اس کا ایک ایک قطرہ دنیا میں پائے جانے والے
پانی کے ذخیروں کے مقابلے میں انتہائی اہم اور قیمتی ہے۔ ڈاکٹر مسارو نے یہ انکشاف کیا کہ دیگر پانی کے کئی گلاسوں کے برابر پانی میں جب آب زمزم کا ایک قطرہ ملایا تو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ آب زمزم کے اثرات اس سارے پانی میں دکھائی دینے لگے۔ مسارو نے یہ بھی کہا کہ ان کی جانب سے کی جانے والی عمیق اور مسلسل تحقیق میں اس بات کا پتہ چلا کہ عام پانی کی خصوصیات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود آب زمزم کی خاصیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکا، جس پر اس نے بھی حیرانی کا اظہار کیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پروفیسر مسارو نے استدلال کیا کہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت، گویائی اور یادداشت رکھی ہے، جبکہ اس میں ماحول سے متاثر ہونے کی بھی صلاحیت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر تحقیق کیا جائے تو یہ بات درست ثابت ہوگی کہ اللہ کے کلام کا پانی پر اثر الگ الگ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے الگ شعبہ تحقیق قائم کرنا ہوگا کیونکہ اس کی وسعت ناقابل بیان ہے۔ دوستو، پروفیسر ایمو کا کہنا ہے کہ قدرت کی بنائی ہوئی ہر شے، حتیٰ کہ پانی میں بھی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کا شعور رکھتا ہے، بلکہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ معلوم ہوا دم والے پانی کے اثرات بھی اسی طرح ہوتے ہیں، تب ہی اس کا فائدہ عام پانی کی نسبت الگ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ آب زمزم اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے، اور اس پر جب بھی جتنی تحقیق کی جائے کم ہے، کیونکہ ہر مرتبہ یہاں نئے راز آشکار ہوتے ہیں اور مزید روشن پہلو انسان کی عقل کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ دوستو، یقیناً ان تحقیقات اور انکشافات کو جان کر آپ کو بھی حیرت ہوئی ہوگی اور اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر آپ کا پختہ یقین ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ پیارے دوستو، آب زمزم کے مزید حقائق سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن یہاں آپ کو زمزم کے نام کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں۔ آخر اس پانی کو زمزم کیوں کہا جاتا ہے اور زمزم کے معنی کیا ہیں؟ اس حوالے سے مشہور روایت یہی ہے کہ جب 7ویں چکر کے بعد حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام واپس آئیں تو دیکھا جہاں جناب اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیں وہاں ایک چشمہ پھوٹ پڑا ہے، تو بچے کے قدموں کے نیچے یہ نعمت دیکھ کر باغ باغ ہو گئیں۔ پھر انہوں نے اس پانی کو روکنے کی خاطر اس کے گرد ریت سے دیوار بنانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی فرمایا زمزم یعنی ٹھہر ٹھہر، اسی لیے یہ پانی آب زمزم کہلاتا ہے۔ یاد رہے کہ عام لوگوں میں زمزم کا نام پڑھنے کی یہی روایت مشہور ہے، البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا نام زمزم اس لیے رکھا گیا کہ یہ بہت ہے، اور ایسے ہی مقام پر ایسا جملہ بولا جاتا ہے، یعنی یہ پانی بڑی مقدار میں ہے اور اس کے جمع ہونے کی وجہ سے اسے زمزم کہا گیا ہے۔ البتہ چند ارباب دانش کے نزدیک یہ مصری زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر، اور کچھ ماہرین لسانیات کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان کے لفظ زمزمہ سے ہے، جس کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے گھونٹ سے پینے والا پانی۔ پیارے دوستو، یہ چند روایات تھیں جو زمزم نام کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ توریت میں اس مبارک کنویں کا ذکر ان الفاظ میں بیان ہوا: خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کہ اس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدا نے سنی۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا اور جا کر اپنی مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلا لیا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں اس کو چاروں طرف سے کھودا اور اس کو چشمے کی شکل دے دی، اور اب زمین کے اونچا ہوتے ہوتے یہ اتنا گہرا ہو گیا۔ خواتین و حضرات، آئیے اب آپ کو زمزم کے کنویں کی وقتاً فوقتاً ہونے والی تعمیر نو کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کی مختصر تاریخ ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں، جو اس کنویں کی صفائی کے حوالے سے تھی۔ اب آپ کو اس کنویں کی تعمیر کے بارے میں بتاتے ہیں، جو خانہ کعبہ کی توسیع کی وجہ سے بار بار ہوتی رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شروع میں زمزم کے چشمے کے اوپر 2 منزلہ گنبد والی بڑی عمارت ہوتی تھی، جس کے شمالی جانب باب شیبہ کی محراب ہوتی تھی، اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی ایک بڑی عمارت تھی، جس کے ساتھ ہی ایک لکڑی کا منبر ہوتا تھا جس کے اوپر چھت پڑی ہوتی تھی۔ کعبہ شریف کے بالکل قریب ان بڑی بڑی عمارتوں کی وجہ سے جگہ تنگ تھی اور یوں طواف میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1377 ہجری میں جب مطاف کی توسیع کے پہلے منصوبے پر سعودی فرما رواؤں نے عمل درآمد شروع کیا تو علماء کرام کے مشورے سے طواف کرنے والوں کی سہولت کے لیے
شیبہ دروازے کو ہٹا دیا گیا۔ بڑی عمارت کو ختم کر کے مقام ابراہیم علیہ السلام کو کرسٹل کے خوبصورت خول میں بند کر کے اصلی مقام پر رکھا گیا۔ لکڑی کے ممبر کو پیچھے منتقل کر دیا گیا اور زمزم کے چشمے والی عمارت کو ختم کر کے تہ خانہ تعمیر کر کے اس کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ البتہ مطاف میں عین کنویں کے اوپر ایک گول نشان لگا کر اس کے اوپر زمزم لکھ دیا گیا اور بوقت ضرورت اس گول کالے سنگ مرمر کے ڈھکن کو کھولا بھی جا سکتا تھا۔ آئیے آپ کو اس دور کے بیسمنٹ کی تفصیلات بتاتے ہیں کہ یہ کس انداز میں تعمیر کیا گیا۔ کہتے ہیں زمزم کے بیسمنٹ کی چھت مطاف کے فرش کے بالکل برابر کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے بآسانی طواف کیا جانے لگا تھا۔ پیارے دوستو، حرم شریف کی توسیع اور ترقی کا کام دن رات جاری رہا ہے، لیکن اس امر کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا رہا ہے کہ زمزم کا کنواں کسی طرح بھی توسیع حرم کے کام سے متاثر نہ ہو۔ اس لیے خانہ کعبہ کی طرف والی دیوار کو مضبوطی سے تعمیر کر کے اوپر سنگ مرمر کے پتھر لگا دیے گئے تھے اور زمزم کے پورے تہ خانے کو مکمل ایئر کنڈیشنڈ کر دیا گیا تھا۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تہ خانے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ جو حصہ عورتوں کی طرف تھا، وہاں سے زمزم کا کنواں نظر نہیں آتا، جبکہ مردوں والے حصے میں سے کنواں صاف دکھائی دیتا تھا۔ پانی نکالنے کے لیے کنویں کے اندر جستی پائپ لگائے ہوئے تھے۔ چھت سے لے کر فرش تک پولیسٹرین کی بڑے بڑے سائز کی موٹی پلیٹیں لگائی گئی تھیں، جہاں سے اندر کا تمام حصہ بخوبی نظر آتا تھا۔ اندر جانے کے لیے ایک مقفل دروازہ نصب تھا۔ دیکھ بھال کے لیے ایک آپریٹر ہر وقت موجود رہتا تھا، جس کے پاس ٹیلی فون سیٹ وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تہ خانے میں جانے کے لیے تقریباً 20 سیڑھیاں اترنا پڑتا تھا۔ ہر سیڑھی تقریباً 2 فٹ چوڑی اور 21 فٹ لمبی تھی۔ دونوں تہ خانوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ مردوں والے حصہ کے اوپر زمزم الرجال اور عورتوں والے حصہ کے اوپر زمزم النساء لکھا ہوا تھا۔ مطاف میں تقریباً 6 فٹ اونچی ایک حفاظتی دیوار تہ خانہ کے تینوں جانب تعمیر کی گئی اور اندر داخل ہونے کے لیے مشرقی حصہ کھلا ہوتا تھا، جس میں اترتے وقت رخ کعبہ شریف کی طرف ہوتا تھا۔ سیڑھیوں والا حصہ تنگ مگر تہ خانے کا اندر کا حصہ شمالی جانب بہت کشادہ تھا۔ سنگ مرمر کی تقریباً 5 فٹ اونچی دیواروں میں کروم شدہ ٹونٹیاں لگی ہوئی تھیں، جن کو دبانے سے پانی اچھل کر نکلتا اور بیسن میں گرتا تھا۔ عموماً حجاج کرام کھڑے ہو کر ہاتھوں میں ڈال کر آب زمزم پیتے تھے اور بدن پر بھی ملتے تھے۔ پلاسٹک کے چھوٹے گلاس بھی بعض اوقات قریب رکھے ہوتے تھے اور کمپیوٹر کے ذریعے آب زمزم ٹھنڈا کر کے مہیا کیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، تاریخی روایات کے مطابق 2003 تک یہی صورت برقرار رہی، لیکن 2004 میں تبدیلی کر دی گئی۔ تہ خانے کے باہر تینوں جانب 6 فٹ حفاظتی دیوار بنائی گئی، پھر وہ ہٹا دی گئی اور مشرقی جانب سے اترنے کے لیے جو سیڑھیاں تھیں وہ بھی ختم کر کے تہ خانے کے کھلے ہوئے حصے پر چھت ڈال کر بند کر دیا گیا اور مطاف کے برابر کر دیا گیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ تہ خانے کی حفاظتی دیوار اور راستے کی سیڑھیوں کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو حج کے دنوں میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ یوں طواف کا گھیرا اگر زیادہ بھی ہو جاتا تو رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ البتہ ایسا کرنے سے عام لوگوں کی زمزم کے کنویں تک رسائی نہیں رہی۔ سعودی حکام کو چاہیے کہ کنویں کی زیارت کے لیے کوئی راستہ ضرور کھولیں تاکہ زائرین مقدس چشمہ کی زیارت اپنی آنکھوں سے کر سکیں۔ پیارے دوستو، اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کنویں کی حفاظت کی ذمہ داری پیغمبر اسلام کے دادا عبد المطلب اور کئی خلفاء کے بعد سعودی عرب کے بانی شاہ عبد العزیز نے سنبھالی اور سابق سعودی فرما روا شاہ عبداللہ بن عبد العزیز کے دور میں زمزم کے کنویں کی حفاظت کے لیے ماڈرن وسائل کو بروئے کار لایا گیا۔ اس دوران مسجد حرام میں زمزم کی تقسیم کے نظام میں بھی تبدیلی لائی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ 2013 میں شاہ عبداللہ بن عبد العزیز زمزم پروجیکٹ کا انعقاد ہوا۔ عمرہ اور حج کے لیے آنے والے زائرین کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ زمزم کی طلب میں بھی اضافہ ہوتا گیا، جس کے باعث کنویں کی توسیع کا عمل شروع کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے بعد جدید طریقے سے زمزم کی پمپنگ، فلٹرنگ اور تقسیم کا عمل شروع کیا۔ ماڈرن ٹیکنالوجی اپنانے کے باوجود اس بات کا خیال رکھا گیا کہ زمزم کی قدرتی خصوصیات میں کوئی فرق نہ آئے۔ یاد رہے کہ آب زمزم کی کوالٹی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری زمزم اسٹڈی اور ریسرچ سینٹر کی ہے۔ پیارے دوستو، آب زمزم کی تاثیر کی اگر بات کی جائے
تو روایات کی روشنی میں اس کی بہت سی خوبیاں بیان ہوئی ہیں، جس میں سے چند آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ فرمایا زمزم جس نیت سے پیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس ارادے کو پورا کرے گا، بشرط یہ کہ ارادہ نیک ہو۔ فرمایا آب زمزم پیٹ بھرنے والی غذا ہے اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ فرمایا جہنم کی آگ اور زمزم کا پانی دونوں شکم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ فرمایا آب زمزم موجب اور برکت و شفا ہے۔ فرمایا زمزم خوب پیٹ بھر کر پینا چاہیے۔ مومنوں اور منافقوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ منافق زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتے۔ دوستو اب آپ کو اس پانی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ اس پانی کا ذائقہ معمولی سا نمکین ہے اور اس میں معمولی سی چکناہٹ بھی ہے۔ اس کا ذائقہ خوشگوار ہے اور ہر قسم کے جراثیم سے پاک ہے۔ یہ پانی کبھی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے بو آتی ہے۔ پیارے دوستو، آب زمزم ہزارہ سال تک جاری رہنا اور اربوں انسانوں کا ہزارہ سال سے اس سے سیراب ہونا یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ یاد رہے کہ اس متبرک پانی سے استنجا کرنا، بدن اور کپڑے سے نجاست دور کرنا منع ہے، البتہ برکت کی نیت سے غسل یا وضو ہو سکتا ہے۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ قیامت سے قبل سارے چشمے خشک ہو جائیں گے مگر آب زمزم کا چشمہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اس حوالے سے سحاق بن مزاحم کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ میٹھے پانی کو قیامت سے قبل اٹھا لے گا اور زمزم کے علاوہ سارا پانی زیر زمین چلا جائے گا۔ زمین اپنا سارا سونا چاندی اگل دے گی۔ ایسا وقت آئے گا کہ ایک شخص تھیلا بھر کر سونا چاندی لے کر گھومے گا اور اسے قبول کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ اہل مکہ میں یہ رواج عام تھا کہ وہ اپنے مہمانوں کی توازے آب زمزم سے کرتے اور اسے پیش کرنے میں عجیب و غریب طریقے اختیار کرتے تھے۔ اس کے لیے خاص مٹی اور ریت کی سراہیاں بناتے اور اسے خوشبودار دھونی میں بساتے، پھر اس میں آب زمزم محفوظ کرتے اور ٹھنڈا ہونے پر مہمانوں کو خوبصورت نقش و نگار اور قلعی شدہ پیالوں میں پیش کیا کرتے۔ اسی طرح مائیں اپنے بچوں کو اسکولوں میں امتحان میں شرکت سے قبل آب زمزم پلا کر بھیجا کرتی۔ آج بھی شاید ہی کوئی حاجی یا زائر ایسا ہو جو اس دیار مقدس میں آئے اور بغیر زمزم کے تحفے سے اپنے گھر واپس جائے۔ یاد رہے وطن واپس پہنچنے پر اہل و عیال، عزیز و قارب اور دوست اور احباب کو ایک حاجی جو سب سے قیمتی اور بابرکت مقدس تحفہ پیش کرتا ہے وہ مکہ مکرمہ سے لائے ہوئے آب زمزم کا ایک گھونٹ اور مدینہ منورہ کی چند کھجوریں ہوتی ہیں۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس سرزمین کو آب زمزم جیسی انمول نعمت سے نوازا اور آب زمزم ہی مقدس شہر مکہ معظمہ کی سعادت کا باعث بنا۔ آب زمزم کا چشمہ پھوٹا تو مختلف قبائل کے افراد نے یکے بعد دیگرے مکہ مکرمہ کو بسانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے خلیل الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا کہ یہ بستی لوگوں کے لیے جائے پناہ اور دارالامن بن جائے، اور یوں اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، دونوں کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارا یہ عمل قبول فرما، بلا شبہ تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے جائے امن اور جائے پناہ بنایا اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ تم میرے گھر کا طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے کے لیے پاک صاف رکھو۔ یاد رہے کہ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ سے متصل واقع ہے اور آب زمزم کا مبارک چشمہ ہی مکہ مکرمہ کی تعمیر کا اہم سبب بنا۔ اب تینوں حضرات، آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہی ہے کہ زمزم دنیا کے تمام پانیوں سے افضل، عمدہ و اشرف ہے اور دنیا کے تمام پانیوں کا سردار اور زمین کے اوپر سب سے عمدہ اور مفید پانی ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے سب سے بہتر اور مرغوب بھی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں